वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी अधूरी दास्तान का पहला हिस्सा। फेरी वाला कबाड़ी अपने ठेले पर पुरानी किताबें और कागज़ के साथ पुराने अखबार रखकर गली से आवाज़ लगाते हुए जा रहा होता है। इत्तेफाक से मैं आज घर पर ही होता हूँ, तभी मेरी बीवी ने कबाड़ी वाले को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे मदद के लिए आवाज़ दी। पहले मैं थोड़ा इग्नोर किया, मगर जब मेरी बीवी ने बड़े ही प्यार से मुझसे मदद मांगी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठकर उसके सारे इकट्ठा किए हुए अखबार और कुछ पुराने भरी हुई कॉपियाँ और किताबें हाथ में उठाए उसके पीछे अपने घर के मेन दरवाजे पर जाता हूँ। मेरी बीवी कबाड़ी वाले से मोल भाव कर रही होती है और मैं वहीं पास में खड़ा कबाड़ी वाले के ठेले को देख रहा होता हूँ। तभी अचानक मेरी नज़र कबाड़ी वाले के ठेले के साइड में रखे एक पुराने सफ़े पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपनी दास्तान दर्ज की होती है। मेरे तजस्सुस बढ़ी और मैंने वो करीब ही कुछ पन्नों का फटा हुआ डायरी का पन्ना उठाया और पढ़ने लगा। डायरी के पन्नों में लिखा था, वो मासूम सी डरी सहमी से मेरी ज़िंदगी में आई थी। उसका नाम अनम था, अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ। ठीक अपने नाम की तरह वो सिर्फ 20 साल की थी और मैं 25 का। हमारे घर वालों ने कम उम्र में ही हमारी शादी कर दी थी। निकाह वाले दिन मैंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। रात में अपने दोस्तों से फारिग होकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ता हूँ। पहले तो मैं अपने कमरे में बेझिझक चला जाता था, मगर आज मेरे कदम धीरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि आज मुझे मेरे ही कमरे में जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है। खैर, मैं आहिस्ता से अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और वहीं से खड़ा उसे निहारने लगा। उसे सजी सेज पर लाल दुल्हन का जोड़ा पहनी बैठी वो कोई शहजादी लग रही होती है। वो बड़ी ही मासूमियत से पलंग पर बैठी कमरे का मुआयना कर रही होती है। मैं जो अब तक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख रहा था, मैं फिर कमरे के अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता कदमों से उसके पास जाकर बैठ गया। वो बिल्कुल खामोश थी, मगर कमरे में उसके वजूद की खुशबू फैली हुई होती है जो मुझे मदहोश कर रही थी। मुझे कमरे में देख वो सिमट कर नज़रें झुकाए बैठ गई। अभी मैं आहिस्ता से उसके हाथों को अपने हाथों में थामे बस उसे देख ही रहा था कि उसने धीमे से मुझसे मुखातिब होकर कहा, मुझे लगता है शौहर बहुत जालिम होते हैं, तो क्या आप भी जालिम हो? मैं उसकी ये बात सुनकर हंस पड़ा। वो हैरानी से मुझे देखने लगी और बोली, आप पागल तो नहीं हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं क्यों हंस रहा था, मगर बाखुदा उसके कहने का अंदाज इतना दिल फरेब था कि ना चाहते हुए भी मुझे उस पर प्यार आ गया। वो फिर गंभीर होकर बोली, मेरे अब्बा जी के कहने पर मैंने आपसे निकाह कर लिया, वरना मैं तो किसी से भी निकाह न करती। खैर, अब जो कर ही लिया है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी या कभी मुझ पर बेवजह चिल्लाया तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। मगर तुम्हारा घर तो अब यहाँ है, और वैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्या मालूम आगे चलकर तुम इसका शिकार हो जाओगी। मैंने उसका जवाब मजाक में दिया। मेरी बात सुनकर वो खामोश रही। फिर उसने मुझसे कहा, खुदा के वास्ते मुझे मत मारना, मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में मत बोलना। जब आपको मुझे छोड़ना होगा बस एक बार कह देना, मैं खुद चली जाऊंगी। हक मेहर भी माफ़ कर दूंगी, बस मुझे कभी गाली मत देना, मैं सह नहीं पाऊंगी। हाय उसकी ये बेबसी। मैं उसे ये सब कहता प्यार से देख रहा था कि ये बेबसी मैं उसे ये सब कहता प्यार से देख रहा था। वो मेरी बीवी थी, भला कोई अपनी हमसफ़र को दिमाग ज़दा कैसे कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बोसा दिया और कहा, मेरे गुलाब के फूल, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम तो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। तुम्हारे वजूद से मेरी ज़िंदगी में खुशियों की खुशबू फैली है। फिर मैंने मोहब्बत से उसे अपनी गोद में सुलाया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से उसे समझाने लगा। फिर अगर आपने मुझे मारा तो? अनम ने फिर मासूमियत से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आऊँगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा।
وہ میرے گود میں لیٹی حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میری باتیں سن رہی تھی۔ اف خدا، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا ڈر موجود تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ہماری ارینج میرج تھی، جس وجہ سے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جلد ہی اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے معلوم چلا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کے شوہر بہت ستایا کرتا تھا۔ ایک روز اس کے شوہر نے اسے اتنا مارا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ نفسی مریضہ تھی۔ انم کے ابو انم کی بڑی بہن کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور اب وہ انہی کے پاس رہ رہی ہوتی ہیں۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور ہماری ازدواجی زندگی پرسکون گزر رہی ہوتی ہے۔ اسے لوڈو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں کام سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ بہت پیار سے مجھے کھانا دیتی اور پھر لوڈو نکال کر کہتی، کھانا کھا لو پھر ہم ایک گیم کھیلتے ہیں۔ میں تھکا ہوتا لیکن اس کی معصومیت کو دیکھ کر کبھی منع نہیں کر پاتا۔ جب وہ مجھ سے جیت جاتی تو اس کا چہرہ کسی بچے کی طرح کھل اٹھتا۔ میں کبھی ہار جاتا کبھی وہ، مگر سچ کہوں تو میں جان بوجھ کر ہار جاتا تھا، کیونکہ اس کی خوشی میرے لیے سب سے اہم تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگی اور اس طرح ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ اسے میری اور مجھے اس کی عادت سی ہو گئی۔ نہیں، عادت نہیں، بلکہ اب ہمیں ایک دوسرے سے عشق ہو گیا تھا۔ پہلے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میرے کام سے واپس آنے سے پہلے کھا لیا کرتی تھی، مگر اب جب تک میں گھر نہیں آتا وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، بھلے ہی رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائیں۔ اور میرے آتے ہی وہ پہلے مجھے کھانا دیتی، پھر میرے پاس بیٹھ کر میرے کاندھے پر سر رکھ دیتی۔ کبھی کبھی مجھ سے ضد کرنے لگتی اور کہتی، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ نا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا اور پھر وہ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ آتی اور پھر میری گود میں سر رکھ کر دن بھر کی باتیں کرنے لگتی۔ دھیرے دھیرے باتوں کے دوران ہی اس کی آنکھیں بند ہو جاتی اور وہ سو جاتی۔ میرے لیے زندگی کا یہ حسین احساس ہی تو جنت ہوتا ہے۔ ایک روز کسی بات پر میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور چپ چاپ کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کام پر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بہت روئی ہوگی، مگر میں بھی غصے میں تھا، بے حد ناراض تھا، اس لیے اسے رونے دیا۔ پورا دن بیت گیا، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا، نہ دوپہر کے کھانے کا پوچھا۔ میں بھی اپنی اہنکار میں تھا، میں نے بھی اپنی طرف سے کوئی میسج اور کال نہیں کیا، مگر مجھے اس کے میسج اور کال کی عادت سی ہو گئی تھی، تو میری نظریں بار بار فون کی اسکرین پر جا رہی تھی۔ خیر، رات جب میں کام پر سے گھر آیا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور معمول کے مطابق چپ چاپ میرے کاندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھوکی تھی، مگر میں بھی ناراض تھا، اس لیے کھانا اکیلی ہی خاموشی سے کھا لیا۔ میرے کھانا کھاتے ہی وہ بنا کچھ کہے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ آئی اور پھر میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، مگر میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا اور اپنا موبائل چلاتا رہا۔ وہ خاموش تھی، ناراض تھی، مگر کبھی کبھی نظروں ہی نظروں میں میری طرف دیکھ لیتی۔ اسی طرح رات کے 12 بج گئے، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، ساتھ میں بجلی کی چمک تھی۔ میں اٹھا اور اسے آہستہ سے اپنے گود سے اٹھا کر اسے اس کی جگہ پر سلا دیا اور پھر جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور بارش کا منظر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی طرف دیکھا، ہائے، میری وہ گلاب آج مرجھائی سی دکھ رہی تھی اور وہ بھوکی ہی سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر شاید وہ نیند میں بھی روئی ہوگی، کیونکہ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے کچن میں گیا اور اس کے لیے مٹر والا پلاؤ بنایا، پھر اس کے پاس جا کر اسے پیار سے جگایا۔ اس نے نیند میں ہی پہلے میری طرف دیکھا، پھر مسکرائی۔ ہاں، وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ مسکرانے والی۔ وہ بڑے ہی سلیقے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے لگا کہ میں نے اسے اپنی ضرورت کے لیے اٹھایا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے شاید اسے یاد آ گیا کہ وہ مجھ سے ناراض تھی، تو وہ واپس کروٹ بدل کر سو گئی۔
میں اس کے قریب گیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے مسکرایا، پھر اپنے کانوں کو پکڑ کر بولا، معاف کر دو پگلی، آج پہلی دفعہ غلطی ہو گئی، آئندہ سے تم پر غصہ نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اس کی مدہوش آنکھوں میں موتیوں جیسے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور شکایت بھری آواز میں کہا، آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں پورا دن، آج آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی تو میری جان نکل رہی تھی اور میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، مگر تم تو ناراض تھی مجھ سے، میں نے کہا۔ پھر وہ ناراضگی میں بولی، صرف آپ کو ہی مجھے ڈانٹنے کا حق ہے، کیا میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی؟ میں ہنس پڑا اور ہنستے ہوئے کچن میں گیا اور کچن سے مٹر والا پلاؤ لایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ میرے اس عمل پر وہ مسکرائی اور بولی، آپ نے پلاؤ کب بنائے؟ میں نے ہنس کر کہا، پاگل، میں تمہارا دشمن تھوڑی ہوں، ابھی بنایا ہوں تمہارے لیے، ناراض تھی تم تو سوچا کچھ تازہ بنا کر کھلا دوں، ویسے کبھی کبھی کچھ کہہ دوں تو ناراض مت ہوا کرو، سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے ہی تو کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، وہ مجھے سوری کہنے لگی، مگر میں ہنس پڑا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ڈائری کا وہ پنا پڑھتے ہوئے ختم ہو گیا تھا، یہ صرف ایک پنا تھا جسے کسی نے اپنی زندگی سے محفوظ کیا تھا، مگر یہ داستان میری سمجھ سے پرے تھا اور آگے کی کہانی میں کیا ہوا جاننے کی تجسس میرے اندر بڑھنے لگا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اتنی محبت بھری کہانی کسی کباڑ کے پاس کیسے آ گئی۔ کسی نے اپنی داستان لکھی ہے تو کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ میں نے کباڑ والے کو اپنی طرف مخاطب کر کے پوچھا، یہ جو ڈائری کا پنا ہے اس کے آگے کے پنے کدھر ہے؟ اس نے پہلے مجھے تجسس سے دیکھا، پھر کہا، صاحب ہم کباڑی والے ہیں، لائبریری والے نہیں، لوگ ہمیں ردی بیچتے ہیں، کتابیں نہیں۔ میں کھڑا اس کی بات سن رہا تھا اور تب تک میری بیوی اپنی ردی بیچ کر جا چکی تھی اور میں ڈائری کے باقی پنوں کے لیے کباڑی والے سے جھگڑ رہا تھا۔ بھلے ہی وہ کسی کے لیے محض کاغذ کا ٹکڑا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ کسی نے اپنی زندگی کے حسین لمحوں کو بے جان سے پنوں میں سمیٹا ہوا تھا۔ حمزہ، کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑے ہو؟ چلو آؤ گھر کے اندر، میری بیوی آفرین نے مجھے خاموش کھڑا دیکھ کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تم چلو میں آتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کباڑی والا اپنا ٹھیلا لے کر نکل گیا اور میں پیدل چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کاش میں اس ڈائری کو مکمل پڑھ سکتا، مگر شاید کچھ قصے ادھورے ہی اچھے لگتے ہیں۔ تبھی میرے ذہن نے کام کیا اور میں کباڑی والے کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور اس سے کہا، سنو، مجھے لگتا ہے کہ اس ڈائری کے باقی حصے بھی تمہارے ان کباڑ میں ہو، تو اگر تم اسے ڈھونڈ نکالو تو میں اس کے لیے تمہیں عمدہ انعام دوں گا۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ مجھ سے تھوڑا الجھا، مگر پھر اس نے میری باتوں کو مان لیا اور اپنی کباڑ میں سے ڈائری کے آخری پنوں کو تلاشنے لگا۔ اس کے اس کام میں میں نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔